अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रब्वा की एक और नशिस्त में आपका खुशामदीद। हमारी आज की नशिस्त में हमारे मेहमान हैं मलक सफ़ीउल्लाह ख़ान साहब। मलक साहब को एक लंबा अरसा रब्वा के अंदर रहने का मौका मिला और रब्वा के मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान के साथ इनकी अच्छी सोबत रही। और हमारी खुशकिस्मती है कि मलक साहब आज हमारे साथ शामिल हैं। आप सोशल मीडिया पर भी बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो मलिक साहब, याद रब्वा पे आपका खुशामदीद। प्लीज़ हमारे सामीन के साथ रब्वा की और रब्वा के बुज़ुर्गान की कुछ यादें शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मलिक मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ख़ान कादियानी अहमदी है। ये नाम इसलिए मैंने रखा है। मेरा नाम हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने सफ़ीउल्लाह रखा था। लेकिन जब मैंने हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब की आप बीती जो मुख्तसर आप बीती नकूश वालों ने छापी थी, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर ज़िक्र किया कि ये सन वो है कि जिस सन में मैंने अपने नाम के साथ उस अज़ीम शान हस्ती का नाम मैंने शामिल किया और मैं ज़फ़रुल्लाह ख़ान से मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान बन गया। अच्छा, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इंसान खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि हमें मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात और फिर खिलाफत की बरकत से हमें नवाजा। और तो रब्वा में हमारे बुज़ुर्गों की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें रब्वा में रखा और जिसकी वजह से हमें कई बुज़ुर्गों से तारुफ़ हुआ और उनसे फैज़याब होने और उनकी दुआएं लेने का मौका मिला। उनमें एक तो थे हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब राजे की रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये हमारे जो मौलाना हादी अली चौधरी साहब हैं, इनकी और मौली ग़ुलाम रसूल साहब राजे की दीवार बिल्कुल सांझी थी। और मैंने एक दफ़ा उनसे ज़िक्र किया कि आप तो उनके हमसाए थे, तो कहने लगे कि मुझे अल्लाह ताला ने जो जमात की खिदमत का मौका दिया है, उसमें मैं सोचता हूँ कि हमारे हमसाए में जो बुज़ुर्ग हस्ती रहती थी मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब राजे की, लाज़मी बात है कि उनकी दुआएं, ये हो नहीं सकता कि वो हमारे लिए दुआएं ना करते हों। तो उनकी दुआओं का बहुत बड़ा असर दखल है उसमें। बहरहाल, तो हज़रत मौली ग़ुलाम रसूल साहब राजे की साहब से भी मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ। उनका बाहर का दरवाज़ा खुला ही होता था, उनका दरबार खुला ही होता था। तो चारपाई पे बैठे होते थे और बहुत मुस्तजाबुद्दावात आदमी थे। तो उनकी ज़ियारत का मौका मिला, उनसे बातें करने का भी मौका मिला। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा मैं गया तो आपने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ये रूहानियत की कुंजी है कि इंसान अल्लाह ताला से कहता है कि अल्लाह मियाँ, मुझ में कोई ताकत नहीं कि मैं कोई नेकी कर सकूं, और जब मुझ में कोई ये ताकत है कि मैं बुराई से बच सकूं, वही है जो तू मुझे दे। तो वो फरमाते थे कि ये रूहानियत की कुंजी है। तो मुझे याद है कि मेरी खालाजाद बहन आजकल नॉर्वे में होती हैं, अमतर नसीर। तो वो मौलाना राजे की साहब के पास बड़ा जाया करती थी कि उनकी जो बेटियां थीं वो भी उनसे बहुत मानूस थीं। और मौली साहब की दो बेटियां उनके साथ ही रहती थीं, मौली साहब की खिदमत करती थीं और वो भी बहुत मुस्तजाबुद्दावात थीं। तो रब्वा की औरतें दूर दूर से अपने बच्चों को लेके आती थीं, उनसे दुआएं कराती थीं। तो बड़े बाबरकत वजूद थे।
اصل میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ کہ روا کی جو بستی تھی یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشاق کی بستی تھی. کہ دیکھیں کہ لاہور میں جو کہ ایک نہایت مرکزی جگہ پر جماعت کو ڈی اے وی کالج بھی ملا تھا اور وہ بڑا کامیابی سے چل رہا تھا, اور ارد گرد کی جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں, سیمنٹ بلڈنگ تھی, رتن باغ تھا, جسونت بلڈنگ تھی, جودھا مل بلڈنگ تھی, یہ جماعت کو ملے ہوئے تھے. اور گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو یہ ماڈل ٹاؤن کا علاقہ دے دیتے ہیں. حضور فرماتے تھے کہ نہیں, میں اسے گند سے دور جانا چاہتا ہوں. اور ہمیں پھر یعنی میں حیران ہوں کہ جو مسلم موعود کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ جلد جلد بڑھے گا, آپ کی ساری باتیں بھی اتنی جلد ہونے والی تھی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. کہاں 1947 میں قادیان سے اجڑے پجڑے لوگ آئے اور کہاں یکدم اعلان کر دیا کہ 1948 میں کہ ہم نے روا کی زمین لے لی ہے اور ہم وہاں پر شہر بسائیں گے. میرے نانا جان حضرت حکیم دین محمد صاحب احمدی, جن کی روایت پہ در سمین میں ایک نظم بھی درج ہے کہ یہ جو ہے نا در سمین, اس کے 99 صفحے پہ وہ درج ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ بس چند دن ہیں ہماری ہجرت کے, اور اس کے بعد ہم نے قادیان چلے جانا ہے, تو چلے دوڑ بھاگ کر کے ہم یہ وقت گزار لیتے ہیں, پھر تو ہم نے قادیان واپس جانا ہے. لیکن وہ فرماتے تھے کہ جب حضرت صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ جگہ لے لی ہے اور ہم نے روا میں اپنے نیا شہر بسانا ہے, مرکز بسانا ہے, تو کہتے کہ اس وقت مجھ کو احساس ہوا کہ یہ تو پھر بات لمبی ہو گئی. تو میری کمر کا کڑاکا نکل گیا کہ یہ تو بات لمبی ہو گئی پھر. تو بہرحال تو روا میں مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا مکان بن رہا تھا تو ہم سیدھا دیکھتے تھے تو ہمیں کوئی آبادی نظر نہیں آتی تھی, صرف روا سے باہر وہ بھٹا تھا, فیکٹری ایریا کے پرے وہ بھٹا ہی نظر آتا تھا اور کوئی جگہ نہیں تھی. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی وہ ایک ایسی جگہ تھی جس میں گھاس کی پتی بھی نہیں تھی, اور ایک اگر پاؤں زمین پہ مارتے تھے تو گرد جو ہے وہ سر تک آتی تھی. تو ایک آدمی نے, ہمارے بزرگ بھی عجیب بزرگ تھے, ایک آدمی نے حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میاں صاحب کہاں لے آئے ہیں, کہاں قادیان کی شاداب بستی, کہ جہاں اتنی بارش ہوتی تھی کہ میری والدہ کہتی تھی کہ ہمیں بعد میں اپنے گھر کے باہر کی دیواروں سے الی کھرچنی پڑتی تھی, اتنی بارش ہوتی تھی. اور کہاں یہ روا جس میں اتنی گرمی پڑتی تھی, تین دن تک وہاں پہ آندھی چلتی رہتی تھی, اسے کہتے تھے کالی اندھیری. تو ایسی, اور پھر باٹوں کے باٹے ہم نے وہ باریک سی مٹی ہوتی تھی اس کے پھینکنے, اور یہ حالت تھی کہ جھاڑو دیتے دیتے یہ بچھو عام لڑ جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے, تو آپ نے ان بچھوؤں کو میتھلیٹڈ اسپرٹ کی ایک باٹل میں وہ مار کے تو ڈالا ہوا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک قسم کا ایک تریاک بن گیا تھا, جہاں وہ ٹھواں لڑتا تھا تو اس میں سے روئی لگا کے تو اس پہ لگا دیتے تھے تو آرام آ جاتا تھا.
تو یہ حالت تھی. تو ہم جب باہر جاتے تھے تو وہاں درخت دیکھ کے حیران رہتے تھے. صرف ایک ہی درخت تھا روا میں, اور وہ اسٹیشن کے پرلی طرف جو کیکر کا درخت ہے صرف وہی ہوا کرتا تھا. اچھا, پھر بہرحال اب میں آپ سے ایک اور بزرگ کا ذکر کرتا ہوں, حضرت حافظ سید مختار احمد صاحب شاہ جہان پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس قدر محنتی لوگ تھے کہ میں حیران ہوں کہ 115 سال کی انہوں نے عمر پائی, اور 100 سال سے کے اوپر عمر تھی جب کہ میں نے انہیں دیکھا کہ حضرت جماعت کا جتنا بھی لٹریچر شائع ہوتا تھا, حضرت حافظ صاحب نہایت دقت نظری کے ساتھ ایک ایک لفظ کو پڑھ کے اس کی تصحیح فرمایا کرتے تھے. حضرت قاضی نذیر احمد صاحب لال پوری کی کتابیں, یہ وہ ایک دماغ تھا جس میں حضرت مسیم علیہ السلام کا کتابیں اور ہسٹری جو ہے وہ محفوظ تھی. مجھے یاد ہے حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم لاہور میں پڑھتے ہو, تم اپنے جو اردو کے اساتذہ ہیں یا اور پروفیسر ہیں ان کو دھڑلے سے یہ کہا کرو کہ حضرت مسیم علیہ السلام کے کلام پہ کوئی اعتراض کرو اور اس کو پھر میرے پاس لے کے آؤ. تو یعنی ایسا پیار تھا, ایسا عشق تھا حضرت مسیم علیہ السلام کے کتابوں سے انہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی جو کچھ موقع دیا ہے یہ ان بزرگوں کی صحبت ہے. لاہور میں ایک جماعت اسلامی کا ایک آدمی تھا جو ٹیکسٹ بک بورڈ میں کام کرتا تھا, اس کو میں نے در سمین پڑھنے کے لیے دی. تو اس نے جب حضرت بابا نانک کے بارے میں نظم پڑھی تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخر کو نکلا وہ دیوانہ وار, نہ دیکھے بیاباں نہ دیکھے پہاڑ. تو اس نے اس پہ نشان لگایا, کہتا یہ کیا ردیف اور قافیہ ہے. خیر میں گیا ربا میں حافظ صاحب سے میں نے عرض کیا کہ حافظ صاحب یہ اس نے اعتراض کیا ہے. حافظ صاحب نے بڑی تفصیل سے جواب دیا. حضرت حافظ صاحب نے فرمایا کہ ایک بنیادی بات یاد رکھو کہ جو مصلح ہوتا ہے ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے کلام پہ اعتراض نہیں کیا جاتا, کیونکہ اس کا کام لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے. جیسا ہے کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق, اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے. اور پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ اس عقل مند آدمی سے پوچھنا تھا, یہ بھی حافظ صاحب کا ایک طریق تھا, اس عقل مند سے پوچھنا تھا کہ یہ جو نظم ہے کیا اس میں دلی یا لکھنؤ والے مخاطب ہیں, اس میں پنجابی مخاطب ہیں جن کے ہاں یہ اس قسم کے ردیف اور قافیے چلتے ہیں. تو یہ جس نے ایسی بات کی ہے یہ اس میں سکھ مخاطب ہیں اور ان کے ہاں یہ ردیف اور قافیہ چلتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں جلسہ سالانہ کے دن تھے, تو میرے بھائی, میں اپنے بہن بھائیوں کو عشاء کی نماز کے بعد لے کے جایا کرتا تھا. تو حافظ صاحب بڑے خوش ہوتے تھے, کہتے آج میں بڑا ہی خوش ہوں, آج میرا کنبہ میرے پاس آیا ہے, آج میرا کنبہ میرے پاس آیا ہے. میرے اتنے ککے زئی دوست ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اب میں بھی ککے زئی ہوں. ایک محبت کا اظہار ہے ان کا. ایک دفعہ میں جلسہ سلانے پہ گیا تو وہاں پہ ان کا بیٹھک جو ہے بھری ہوئی تھی مہمانوں سے. تو حافظ صاحب فرمانے لگے
کہ اچھا بڑے وقت پہ آپ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، وہ ان کو ذرا دکھاؤ تاک دھنا دھن، تاک دھنا دھن. میں نے کہا اچھا وہ نا تاک دھنا دھن کیا تھا. یہ بھی حضرت حافظ صاحب کی ایک زندہ دلی کی ایک بات تھی کہ ہندوستان میں دو بڑے مشہور دینی مدرسے تھے. ایک مدرسہ تھا وہ فرنگی محل تھا، اور ایک تھا دیوبندی. تو ان کی آپس میں بھی بہت لگتی تھی، ایک دوسرے کو گالیاں دی ہوئی ہیں نظموں میں، غزلوں میں، ٹھمریوں میں. تو گالی گلوچ. دیکھو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کمال ہے کہ یہ جو وہ میں آپ سے ذکر کروں گا آگے. تو حافظ صاحب نے وہ جو ان کی گالیاں ایک دوسرے کو دی ہوئی تھیں، ایک نے کہا نا تو شکاری کتا ہے، اس نے کہا تو بلٹیریل کتا ہے، اس نے پھر فرنگی محل والوں نے 4-5 کتے گنا دیے، اس کے جواب میں دیوبند والوں نے 8-10 کتے گنوا دیے. تو حافظ صاحب نے ان کی رسالوں سے نکال کے وہ چیزیں گتوں پہ لگائی ہوئی تھی، اور گتوں کو ایک ڈوری کے ساتھ پرویا ہوا تھا. تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے کہا کہ یار یہ جو کتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، کیا ان کتوں کی کہیں سے فوٹو مل سکتی ہیں؟ تو وہ فوٹو لے آیا. تو وہ فوٹو میں نے اس کے اگلے صفحے پہ میں نے نا چپکا دی ہیں. تو اب آپ یہ وہ کتوں کی شکلیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ان میں آپ ان علماء کا منہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں. تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا تاک دھنا دھن. اچھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ نا حضرت حافظ صاحب کے پاس ایک میجسٹریٹ اپنے اور دوستوں کو لے کے آیا فیصل آباد سے. کچھ سول جج تھا، کوئی کچھ تھا. تو حافظ صاحب سے وہ باتیں کرنے لگے کہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ اردو کا مشہور معروف استاد شاعر حضرت امیر مینائی کا ایک شاگرد زندہ ہے، تو ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. تو خاص طور پر تو میں شعر و شاعری پہ باتیں ہوتی رہیں. تو حافظ صاحب تو یہ حضرت حافظ صاحب حضرت امیر مینائی کی بہت عزت کرتے تھے. ایک دفعہ فیروز سنز والے جو انتخاب چھاپتے تھے شاعروں کا، تو وہ انتخاب میں حافظ صاحب کے پاس لے کے جاتا تھا. تو حافظ صاحب سب سے پہلے جو اس کے اوپر فوٹو ہوتی تھی اس پہ تبصرہ کرتے تھے کہ نہیں، ان کی داڑھی اس قسم کی تھی، ان کا ہے یہ تھی وہ تھی آگے. پھر تو جب میں نے حضرت امیر مینائی کا انتخاب پیش کیا تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ان کا کیا جاتا تھا کہ اگر یہ لکھ دیتے حضرت امیر مینائی، اور پھر فرمانے لگے کہ وہ بزرگ آدمی تھے، ان کی بزرگی کی میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی شاگرد تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی. یہ ان کی ایک بزرگی کی ایک یہ دلیل ہے. بہرحال تو پھر کچھ دیر باتیں چلتی رہیں شعر و شاعری کی. تو حافظ صاحب نے نا ایسے دیکھا اور کہا میاں ہمارا کام تو ہوا نہیں. مطلب یہ تھا کہ ہم یہاں کوئی شعر و شاعری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں.
ہم تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی باتیں کی جائیں. تو پھر حافظ صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کا تعلق عدلیہ سے ہے اور میرا بھی ایک مقدمہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو تو یہ پتہ ہوگا, آپ عدلیہ کے لوگ ہیں, کہ سب سے پہلے جو ایک جج ہوتا ہے وہ مدعی کا دعویٰ سنتا ہے. ایک دفعہ ہم حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر لاہور سے کچھ لڑکے لے کے آئے مرکز میں احمدیت کے تعارف کے لیے. وہاں خیر وہ ایک خلیفۃ المسیح کہ مجھے یہ بات کہ ان کو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقار دیا ہوتا ہے جو ہمارے خلفاء میں, اور کہ حضور نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور بڑی ہلکی پھلکی بات کی, کوئی تبلیغی بات نہیں کی. لیکن جو دوسرے علماء تھے, حضرت قاضی نذیر احمد صاحب لائل پوری, مولوی ابوالعطا صاحب, انہوں نے ان کے سوالوں کے جوابات دیے. تو میں ان میں نے کچھ لڑکوں کو کہا کہ بھائی کہ کسی کو شعر و شاعری سے کچھ شغف ہو تو میں تمہاری اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہاں اردو کے بڑے مشہور استاد شاعر حضرت امیر مینائی کے ایک شاگرد زندہ ہیں. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ان سے ملنے کی خواہش ہو تو میرے ساتھ چلا چلے. تو وہ 6-7 آدمی میرے ساتھ چل پڑے. تو میں نے حافظ صاحب کو بتایا کہ ایسے ہم ان کو لے کے آئے ہیں ربوہ دکھانے کے لیے. تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت امیر مینائی کے ایک شاگرد زندہ ہیں, تو یہ آپ اس شوق میں آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو خیر شعر و شاعری کی باتیں ہوتی رہی. تو پھر حافظ صاحب نے موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ میاں ہماری بات تو ہوئی نہیں. کہ وہی بات کہ ہم یہاں شعر و شاعری کرنے کے لیے تھوڑا بیٹھے ہیں, ہمارا کام تو مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچانا ہے. بڑے عاشق تھے, بڑے عاشق تھے. تو کہنے لگے کہ دیکھیں کہ یہ میری الماری سے دائیں طرف چل کے وہ فلاں کتاب, یہ دیکھو یہ فلاں کتاب ہے. کہ ہاں جی فلاں ہے, آپ ان کو دے دیں. اچھا اب آپ اس الماری کے بائیں طرف سے فلانی کتاب, یہ کتاب نکال لیں, جو بھی نمبر تھا 5 ہوتا, آپ ان کو دے دیں. اور اب وہ حضرت مشرا صاحب کی وہ کتاب پڑھی ہے اصلی, وہ نکال کے ان کو دے دیں. اور ان کو سب کو یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ کتابیں ہمارے مخالفین نے لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں. آپ کے پاس کون سی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے, اس کا آپ صفحہ نمبر فلاں نکال لیں. آپ کے پاس کون سی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس فلاں کتاب ہے, آپ اس میں صفحہ نمبر فلاں نکال لیں. آپ کے پاس کون سی ہے؟ آپ اس کا صفحہ نمبر فلاں نکال لیں. اچھا, اور آپ کو میں نے دی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اصلی کتاب, آپ اس کا فلاں کتاب صفحہ نکال لیں. اب یہ دیکھیں کہ ان مخالفین نے حضرت مرزا صاحب پہ یہ اعتراض کیا ہے, اور یہ اعتراض کیا ہے کہ مسیح کی حد تک کی گئی, حضرت مسیح علیہ السلام کی حد تک کی گئی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی اصلیت کیا ہے. اب آپ اس کو ان کتابوں کو دیکھتے جائیں. اب میں آپ کو زبانی یہ پڑھ کے نہ سناتا ہوں, اور میں اس کی تشریح کرتا جاتا ہوں. زبانی, ہاں, اور پھر وہ زبانی آپ نے وہ اقتباس سنانا شروع کیا کہ دیکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ دیکھو جیسا
انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو پیش کرتی ہیں، وہ تو کسی شریف آدمی کو ہے ہی نہیں، ایک شریف آدمی بھی نہیں ان میں ایسی توقع کر سکتا جو حضرت مسیح کو انہوں نے منسوب کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں حضرت کہ اس کا یہ عبارت لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمان تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں یہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبیوں کے سردار کو نہیں مانتے سچا۔ تو یہ نا مخالفانہ بےہودہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا الزامی جواب دینے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ طریق اختیار کیا کہ کہا کہ یہ دیکھو وہ مسیح اور ہے جو مسیح ابن مریم قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ مسیح جس کو انجیلیں پیش کرتی ہیں وہ تو وہ ہمارا مسیح نہیں ہے، وہ تو یسوع ہے تمہارا۔ تو وہ بتایا ہے کہ تمہارے یسوع کے بارے میں تمہاری انجیلیں یہ کہتی ہیں، لیکن ان مولویوں کی بے ایمانی یہ ہے کہ جہاں یسوع لکھا ہوا ہے وہاں یسوع کا لفظ نکال لیا ہے، وہاں مسیح علیہ السلام لکھ دیا ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ تو ایسے میں بھی سوچ رہا تھا کہ اب اتنے لڑکے ہیں کہ حافظ صاحب ان کو کیسے تبلیغ کریں گے۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ یہ سب سے بڑا کوئی بھی کتاب احمدیت کے خلاف لکھی دیکھیں اب تو اس میں آپ کو یہ بے ایمانی آپ کو نظر آئے گی۔ کتنے جینیس ہے اور کتنا ان کا دیکھنا وسعت مطالعہ تھی، بہت وسعت مطالعہ تھا۔ ایک اعتراض کر سکتے تھے اسے کئی، مثلا یہ ظفر علی خان ہے، اس نے اعتراض کیا تھا کہ ایک برہنہ سے یہ نہ ہوگا کہ تا باندھے ہزار، کہ جب جنگ عظیم ہوگی تو یہ نہیں ہوگا کہ نا ایک برہنہ جو ہے وہ اپنا نعرہ ہی باندھ سکے۔ تو اس نے تا پہ اعتراض کیا تھا۔ تو حافظ صاحب کو 50 اس کی زبانی اس کی مثالیں دے دیتے تھے کہ جہاں اردو میں، فارسی میں اساتذہ کی، یعنی علم کا سمندر تھے، علم کا سمندر تھے حافظ صاحب کو۔ یہ بھی اگر آپ بتائیں کہ اب کب ربوہ میں کب سے کب تک رہے تھے، کتنا عرصہ، اور حافظ صاحب وغیرہ کے کہاں پہ تھے؟ بس میں انٹرمیڈیٹلی آتا جاتا رہا۔ ضرور آتا رہا۔ تو اپنے بزرگوں کے بارے میں، نانا کے بارے میں، ابا کے بارے میں، ہاں نا میرے، اچھا میں آپ سے عرض کروں، ہماری گلی کے پیچھے حاجی محمد فاضل صاحب رہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بڑے ہی دلچسپ آدمی تھے۔ تو وہ یہ کیا، اچھا وہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی یا کہیں بھی شادی ہوتی تھی تو حافظ صاحب چلے جاتے تھے اور ساری بچیوں کو اکٹھا کر کے، تو وہ پنجابی کے شاعر تھے، تو وہ انہوں نے ایک نظم بنائی ہوئی تھی، تو اس بات سے ہے کہ بچیاں ایسے فضول گانے نہ گائیں، تو وہ کہتے بیٹا میرے ساتھ مل کے گانے گاؤ میں۔ تو وہ انہوں نے ایک نظم بنائی تھی، 8 پیسیاں دی ایک دوانی ہندی ہے، وڈے پرا دی بیوی جٹھانی ہندی ہے، اور اس کے یہ تھا نا ٹیپ کا یہ مصرع تھا کہ 8 پیسیاں دی ایک دوانی ہندی ہے۔ تو وہ لڑکیاں نے تالیاں بجانی اور ایسے شغل میلے میں نا انہوں نے یہ لگائے رکھنا۔ تو ایک دفعہ سردیوں کی رات تھی، تو میری والدہ نے مجھے جگایا اور مجھے کہا کہ اٹھو وضو کر لو۔ بڑی سخت سردی تھی، اور نا وضو کر لو تو ہم پیچھے چلتے ہیں۔ اس وقت
حضرت حاجی محمد فاضل صاحب تہجد پڑھا کرتے ہیں، تو گلی کی طرف ان کی کھڑکی تھی، تو ان کی کھڑکی کے ساتھ ایک تخت پوش ہوتا تھا جس پہ وہ تہجد پڑھتے تھے، تو ہم باہر کھڑے ہو جائیں گے اور ہم ان کی دعا میں شامل ہو جائیں گے. اور ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ ابا جی نے امتحان دیا ہوا ہے ایکس رے اسپیشلسٹ کا، تو وہ اس میں گڑبڑ یہ تھی کہ ابا جی کے ریڈیولوجی میں 2 پروفیسر تھے. ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر یعقوب صاحب جو احمدی تھے، اور ایک اور تھا وہ غیر احمدی تھا. وہ اس بات میں کہ یہ احمدی ہے اور ڈاکٹر یعقوب کا عزیز ہے وہ فیل کر دیتا تھا. تو ایک احمدی کے پاس تو اس مخالفت کا ایک ہی ہوتا ہے نا کہ دعا کی جائے. تو وہ ہم باہر جا کے کھڑے ہو گئے، تو حافظ صاحب نے دعا شروع کی. نہیں فاضل صاحب نہیں، حضرت حاجی محمد فاضل صاحب، حضرت حاجی محمد فاضل صاحب، جب میں نے بتایا نا کہ وہ پنجابی کے شاعر تھے، تو وہ دعا بھی کر رہے تھے اپنی پنجابی نظم میں. مثلا یہ نا ڈاکٹر عطاءاللہ نو کامیاب کر دے تو مولا، میرے بیٹے نو نرینا اولاد دے تو مولا، میرے آقا نو کامل شفا دے تو مولا، ساری دنیا تے اسلام دا غلبہ کر دے تو مولا. تو اسی طریقے میں نا وہ ساری دیر تک وہ اس نظم میں وہ دعائیں کرتے رہے، اور ہم دونوں اپنے ماں پتر ہم باہر کھڑے ان کی دعا میں شامل تھے. آمین آمین کہتے رہے. آمین آمین کہتے رہے. تو یہ بھی ایک عجیب، میں نے دیکھے، انہیں یاد ہے، بڑے بزرگ تھے. وہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو زندگی کے واقعات تھے، مثلا عبد الکریم کا واقعہ، تو وہ مختلف سکولوں میں جا کے تو بچوں کو وہ بتاتے تھے کہ ایسے ایک حیدرآباد سے ایک لڑکا آیا تھا، اسے ایسے کتے نے کاٹ لیا، اور اسے پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے بھیجا ساملی، جہاں کتے کے کاٹے کا علاج ہوتا تھا. انہوں نے اس کو ٹیکے لگائے، اور پھر جب وہ واپس آیا تو اس کو ہائیڈروفوبیا ہو گیا. تو ہائیڈروفوبیا ابا جی بتایا کرتے تھے کہ ساری میڈیکل ہسٹری میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی کو ہائیڈروفوبیا ہو گیا ہو. یعنی جب پاگل پن کا پاگل کتا کاٹ لے اور وہ پاگل پن اس کو ہو جائے تو وہ پانی سے ڈرتا ہے، اس لیے اس کو ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں. تو وہ بیچارہ ایسے سسک کے مر جاتا ہے. تو وہ ماں باپ کا اکیلا ہی بیٹا تھا جو اتنی دور حیدرآباد سے آیا تھا پڑھنے کے لیے. تو حافظ صاحب نے اس کو نا نظم کیا ہوا تھا کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ نا میں رو رو کے عرش الہی ہلایا، میں رو کے عرش الہی ہلایا. تو حضرت مسیح علیہ السلام کی ان دعاؤں سے وہ لڑکا بچ گیا. ڈاکٹر نے کہا تھا nothing can be done. ہاں، تو وہ جب وہ ساملی ٹیلی گرام کی گئی کہ آپ نے اس کا علاج کیا تھا، تو اب تو اس کو ہائیڈروفوبیا ہو گیا ہے، تو کیا کیا جائے. تو وہاں سے ٹیلی گرام آئی کہ nothing can be done for عبد الکریم. تو اس کو حافظ صاحب نے ایسے نظم کیا ہوا تھا کہ ساملی سے ٹیلی گرام آئی nothing can be done for عبد الکریم. it fails ایلوپیتھک سکیم کہ جہاں ایلوپیتھک سسٹم بھی فیل ہو گیا، طبی جو طریقہ تھا وہ فیل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت اس کے بچا لیا. یہ میں نے ایک دفعہ ایک یوٹیوب پہ اس کے پتہ نہیں پوتے کا کیا میں نے دیکھا، وہ اس کی بے شمار اولاد ہے حیدرآباد میں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسیح علیہ السلام کی یہ برکت دی.
اچھا اب میں صفی نانا جان کے بارے میں کچھ بتائیں. میرے نانا جان حضرت حکیم دین محمد صاحب احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے. تو وہ ملٹری اکاؤنٹس میں اکاؤنٹنٹ تھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب کبھی لاہور آتے تھے تو وہ احمدیہ بلڈنگ لاہور میں ٹھہرتے تھے جو برانڈرتھ روڈ پہ ہے. اس زمانے میں برانڈرتھ روڈ کا نام ہوتا تھا کیلیاں والی سڑک. تو فرماتے تھے کہ ہم لوگ فجر کی نماز مزنگ سے سائیکلوں پہ جا کے تو وہیں پڑھتے تھے اور وہاں پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس بیٹھنا اور اس کے بعد پھر وہاں سے چھاونی چلے جانا اپنے کام پہ. تو واپسی پہ پھر وہیں رکنا, نمازیں پڑھنی, تو پھر شام کو گھر آنا. تو اتوار کا دن ہمارا وہیں پہ گزرتا تھا. تو فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں وہاں پر تھا تو چونکہ کہتے میں لاہور کا رہنے والا تھا, میں جانتا تھا انہیں جانتا تھا کہ وہ لاہور کے 2 بڑے نامی گرامی وکیل تھے اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ چلتی سڑک کے کنارے نہایت سادگی سے وہ اس کے کنارے کرسیاں بچھا لیں اور فرمایا کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب ہم آپ کے پاس صرف اس غرض سے آئے ہیں کہ ہمیں ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے, اس کے ہمیں ثبوت چاہیے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت میری ذات ہے. خدا مجھ سے بولتا ہے اور آئندہ آنے والی باتوں کی اطلاع دیتا ہے جو پیشگوئی کا رنگ رکھتی ہیں اور وہ جو این اس خبر کے مطابق وہ پوری ہوتی ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر وہ اپنی وہ کئی پیشگوئیوں کا ذکر کیا. عبداللہ آتھم ہے, لیکھ رام ہے, جس کے بارے میں لیکھ رام کے بارے میں ایک بات یاد آ گئی مجھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام لکھا ہے کہ جس کی دعا کے آخر لیکھوں مرا تھا کٹ کر, ماتم پڑا تھا گھر گھر, وہ میرزا یہی ہے. اور میں نے ایک قادیان کے ایک آدمی سے پوچھا کہ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو ہندو کہیں کہ یہ لیکھ رام تو کوئی آدمی نہ تھا, مرزا صاحب نے ایسے ہی افسانوی آدمی بنا لیا ہے. اس نے کہا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے کہ 6 مارچ کو ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ قادیان کی 70% آبادی ہندو ہے یہ ہے, اور 6 مارچ کو ایک بہت بڑا وہ جلوس نکالتے ہیں جس میں باقاعدہ وہ سینہ پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے 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 مرزا, ہائے مرزا, ہائے مرزا, ہائے مرزا, کہ ہمارے ایک بہت بڑا لیڈر تھا لیکھ رام جس کو مرزا صاحب نے قتل کرا دیا تھا. اور اس طرح انہوں نے اس نشان کو زندہ رکھا ہوا ہے. یہ بھی دیکھیں, یہ بھی خدائی تصرف ہے نا. بھائی آپ نانا کی بیعت کا واقعہ سنائیں. نانا جی فرماتے تھے کہ ان کے جو والد صاحب تھے ہمارے پردادا, ان کا نام تھا شیخ برکت علی صاحب. وہ میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب دیکھی نا, تاریخ راجپوتاں جلندھر ہوشیارپور. اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ برکت علی صاحب بہت پرانے صحابی تھے اور وہ گڑھ شنکر میں ایک چوبارے پہ رہتے تھے اور اوپر وہ اپنے چوبارے پہ وہ ہر روز 1 جز
قرآن مجید کا تلاوت کرتے تھے اونچی آواز میں، بڑی خوش الہانی سے، بڑی خوش الحانی سے. ایک جز 30 جز ہوتے ہیں، تو مطلب ایک مہینے میں پورا قرآن مجید وہ ان کی بیعت کا ہی واقعہ. اچھا، ہاں تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی. اچھا، میں نانا جی کا بتاتا ہوں کہ نانا جی وہ کہنے لگے کہ جب میں نے راہوں ضلع جلندھر سے مڈل پاس کیا تو میرے والد صاحب چونکہ احمدی تھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اب تمہارے لیے 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ تم قادیان چلے جاؤ، میں قادیان تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں تمہیں داخل کرا دوں گا، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر تمہاری طبیعت نہ مانے، کوئی جبر کی بات نہیں ہے، مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے، اگر تمہاری طبیعت نہ مانے تو میں تمہیں جلندھر میں داخل کرا دوں گا، وہاں سے تم میٹرک کر لینا. لیکن میں تمہیں ایک بات کہوں گا کہ ایک نظر میرے ساتھ قادیان کا سکول دیکھ لو، تو نا اگر طبیعت چاہے تو وہاں داخل ہو جانا، وہاں جبر کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں جلندھر میں داخل کرا دوں گا. تو کہتے ہیں کہ میری بدقسمتی کہ میں پوچھ نہیں سکا. وہ کہتے تھے کہ وہ چونکہ احمدی تھے تو وہ جب یکا قادیان میں داخل ہوا تو قادیان کے باغ باغیچے درخت ہر چیز سے انہیں وہ کہتے تھے یہ بھی مسیح علیہ السلام کی سچائی کا نشان ہے، یہ بھی سچائی کا نشان ہے. افسوس کہ میں بدقسمتی میری میں پوچھ نہیں سکا کہ کیا ان کا استدلال تھا اس کے بارے میں. تو لیکن وہ کہتے میں کہتا کہ بس ابا جی نے مرزا صاحب نے منع جو ہے اس واسطے انہیں ہر چیز میں مسیح علیہ السلام کی صداقت نظر آتی ہے. ویسے بھی ہاں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اتفاق کی بات کہ جب ہم تعلیم الاسلام سکول پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جلسہ ہو رہا ہے تو ساری کلاسیں وہاں جمع ہیں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ نا ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ ہر جو مقرر آتا تھا، کہتے ہمارے راہوں میں یہ طریقہ تھا کہ ہم اپنی تقریروں کو سجانے کے لیے غالب کا شعر پڑھتے تھے، سعدی کا شعر پڑھتے تھے، مختلف شعراء کے شعر پڑھتے تھے کہ اس نے یہ کہا ہے. یہاں میں نے دیکھا کہ یہ طریقی اور تھا. یہاں سب سے پہلے ہر مقرر یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے، آپ کا اس بارے میں یہ ارشاد ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے. کہتے میں اس ترتیب سے میں بڑا خوش ہوا. میں نے اپنے آپ کو کہا کہ دین محمد جلندھر میں تم داخل ہو جاؤ گے، دنیاوی تعلیم حاصل کر لو گے، لیکن جو دینی تعلیم ہے اس سے بے بہرا رہو گے. یہاں یہ ہے کہ تمہیں دینی تعلیم بھی ملے گی، دنیاوی تعلیم بھی ملے گی. تو آپ یہاں کے ہیڈ ماسٹر سے یہ پوچھ لیں کہ کیا میں غیر احمدی ہونے کی حیثیت میں یہاں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ کیا میرا بیٹا یہ احمدی نہیں ہے. کون تھے ہیڈ ماسٹر صاحب؟ ولی اللہ شاہ صاحب؟ نہیں پتہ نہیں، تو وہ تھے کوئی ہوں گے کوئی. ہاں، تو ان سے یہ ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے مولوی محمد دین صاحب تھے. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو ہندو سکھ بھی پڑھتے ہیں تو غیر احمدی کیوں نہیں پڑھ سکتا یہاں پہ؟ لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے قطار بنا کے مسجد جانا ہوگا، مسجد مبارک، اور وہاں پہ پھر بے شک اپنی نماز پڑھ لے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مسجد جانا ہوگا صبح نماز کے لیے. کہتے وہاں پر پھر حضرت مسیح علیہ السلام
سیر کے لیے نکلتے تھے تو میں میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا تھا. تو لوگ مختلف سوال کرتے تھے, حضرت مسیح علیہ السلام نے جواب دیتے تھے, اور وہ بڑی پرلطف سیر ہوتی تھی. تو ایک دفعہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور, آپ کی باتوں سے مجھے میں متاثر ہوتا ہوں کہ آپ بالکل سچ کہتے, آپ سچے ہیں, آپ سچے خدا کے مسیح ہیں, مسیح موعود ہیں. لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں یہ میری کمی علم نہ ہو, کہ اپنی تعلیمی کمی کی وجہ سے مجھے آپ کی باتیں صحیح معلوم ہو رہی ہوں, تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے پوچھو جسے مجھے بھیجا ہے, اس سے پوچھو. اور اس کا یہ طریق ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تم استخارہ کرو اور اللہ میاں سے پوچھو کہ یہ شخص جو مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تیری طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, تو مجھے بتا کہ یہ تیری طرف سے ہے کہ نہیں ہے. کہتے یہ بات میرے دل کو لگی. اور بورڈنگ ہاؤس میں کچھ کمرے ایک طرف کے خالی تھے, تو میں نے کہا کہ میں نے کچھ دعائیں کرنی ہیں, اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنا ایک کمرے میں, اپنا اس کمرے میں جو خالی کمرہ تھا اس میں اپنا بستر لگا لوں. تو عشاء کی نماز کے بعد میں نے 2 نفل پڑھ کے دعا کرنی شروع کی. تو چند دنوں کے بعد میں نے رویا دیکھی کہ ایک اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب امتحان ہوتا تھا تو اس میں پرچے پرچے تو ہوتے نہیں تھے, سوال لکھائے جاتے تھے, جیسے ہمارے بھی ربا میں یہ ہوتا تھا. تو لڑکوں کو ایسے بٹھاتے تھے کہ ایک کمرے ایک دوسرے سے ملی ہوتی تھیں تاکہ نقل نہ کریں. تو اب ہم اپنے کاغذ اور قلم لے کے تو بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ اب ہمیں سوال لکھایا جائے گا. تو یکدم آواز آتی ہے, ہر کس ہر وقت زمانہ کس باشد و بس. تو میری آنکھ کھل گئی کہ یہ ایک سوال تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہر زمانہ کسی نہ کسی ہادی اور معمور کا زمانہ ہوتا ہے. ہر وقت زمانہ کس, ہر زمانہ جو ہے, وقت جو ہے, زمانہ جو ہے, وہ کسی نہ کسی معمور من اللہ کا ہوتا ہے. اب تم یہ بتاؤ کہ سوائے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی اور ہے جس نے دعویٰ کیا ہو؟ تو میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا اور مجھ پہ یہ سوال ڈال دیا کہ تم خود ہی فیصلہ کرو کہ ہر وقت زمانہ ہے کس باشد و بس. تو میں نے پھر یہ بیعت کر لی 1902 میں. ملک صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور اتنی اچھی اور قیمتی یادیں ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کی. بہت بہت شکریہ یاد ربوہ میں تشریف لانے کا. اپنے اوپر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لائے, تو یہ پیاری پیاری باتیں مجھے کرنے کی توفیق ملی.